अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ दिल की बातें शेयर करना चाहता हूँ। कुछ इस 8 दिनों के कुछ तजुर्बे और कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। आप तो जानते हैं कि मेरी माँ पिछले 8 दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट है। वो कोविड पेशेंट है। ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया है, फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं जैसे करने चाहिए। हमने सिटी स्कैन करवाया, 25 में से 23 नंबर आए और बिना ऑक्सीजन लिए लगाए वो सांस नहीं ले पा रही है। हालांकि वो वेंटिलेटर पेशेंट है, लेकिन पूरे पूना में कहीं वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है। वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है और वहाँ के डॉक्टर उनका ख्याल रख रहे हैं। हम उन डॉक्टरों के एहसानमंद हैं। लेकिन आज की बात मैं जो शुरू करना चाह रहा हूँ वो इन 2 लाइनों के साथ में। किसी ने कहा था पता नहीं, लेकिन आज के हालात पर बिल्कुल फिट बैठती हैं कि ख़त मैंने लिखा इंसानियत के नाम, ख़त मैंने लिखा इंसानियत के नाम, डाकिया ही मर गया पता पूछते पूछते। और एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी इबादत आपको उस मकाम, उस लेवल तक नहीं ले जा सकती जहाँ पर किसी गरीब की मदद आपको उस मकाम, उस लेवल तक ले जा सकती है। मैं पिछले 8 दिनों से बहुत सारे हॉस्पिटल मेरा जाना हो रहा है। लोगों से मुलाकातें हो रही है, लोगों से बातें हो रही है। वो अपनी परेशानियां शेयर कर रहे हैं। मैंने लोगों को इतना परेशान, इतना हैरान मैंने नहीं देखा। शायद अल्लाह हमसे बहुत ज़्यादा ही नाराज़ है, उसको मनाने की ज़रूरत है। और अल्लाह की नाराज़गी साफ नज़र आ रही है। नफ्सा नफ्सी का आलम है। जो हम बचपन से क़यामत के बारे में सुनते आए हैं ना, कि लोग इधर उधर भाग रहे होंगे और कोई किसी का नहीं होगा, सबको अपनी अपनी फ़िक्र होगी, क़यामत का मंज़र होगा। तो वो क़यामत की झलकियाँ और वो क़यामत का मंज़र आजकल नज़र आ रहा है। क़यामत सुग़रा रास्तों पर और हॉस्पिटल में नज़र आ रही है। हर कोई इधर उधर भाग रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 100% लोग ऐसे हो गए हैं। आज भी लोगों में इंसानियत ज़िंदा है, वो ज़िंदा दिल है और उसका सबूत भी दे रहे हैं। जैसे कि मैं आपको मेरा तजुर्बा बताऊं, जब हमने हॉस्पिटल लेकर गए तो पेशेंट की हालत को देखकर डॉक्टर ने कहा कि इनको सिर्फ ऑक्सीजन लगाने से काम नहीं चलेगा, इनको वो बाईपैप मशीन शायद कहा जाता है, जिससे स्पीड से ऑक्सीजन अंदर जाता है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो किराए से मिलती है। तो हमने बहुत कोशिश की, बहुत तलाश किया, बहुत परेशान हुए, लेकिन अल्लाह ताला ने उसका इंतज़ाम ऐसा किया कि एक मियाँ बीवी है, उनको पता चला कि वो मशीन की हमको ज़रूरत है। तो उनके पास वो मशीन अवेलेबल थी, क्योंकि वो उनकी माँ के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनकी माँ का इंतकाल हो गया तो वो मशीन उनके पास थी। तो वो लोगों ने ख़ुद ही रब्ता किया और रब्ता करने के बाद वो मशीन जब उन्होंने कहा कि हमारे पास है, तो हमने कहा कि हम आते हैं आपके घर पर लेके जाते। कहा कि नहीं, हम आएंगे। वो ख़ुद हॉस्पिटल आए, मशीन लगाई और सारा इंतज़ाम करके दिया और कहा कि ये किराए से नहीं है, ये सिर्फ आप हमारी अम्मी मरहूम के लिए दुआ करें। ऐसे भी अल्लाह के बंदे हैं। मेरे यानी मैं इतना जज्बाती हो गया कि मैंने उनके लिए खूब दुआएं की। मैंने कहा कि आपने काम ही ऐसा किया है कि आपको दुआ की दरख्वास्त करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे दिल से निकल रही है। आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी माँ जो मरहूम हो गई है, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। और वो अभी भी उस मशीन के लाइन से हमारी मदद कर रहे हैं। फिर हमें डॉक्टरों ने कहा कि आपकी माँ को रेमडेसिविर नाम के 6 इंजेक्शन लगाने होंगे। नाम शायद मैं गलत भी ले रहा होगा, लेकिन रेमडेसिविर शायद उसका नाम है। आप उसका इंतज़ाम करें। अब वो इंजेक्शन कहीं भी अवेलेबल नहीं है।
نہ کسی میڈیکل اسٹور میں، نہ کسی دواخانے میں، نہ کسی کے پاس. ہم نے پورا پونا چھان مارا، کہیں بھی وہ انجیکشن اویلیبل نہیں. پھر ہم نے واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگایا کہ ہمیں وہ انجیکشن کی، ریمڈیسیور انجیکشن کی ضرورت ہے. لوگوں نے اس کو دیکھا تو ایسے اللہ کے بندے سامنے آئے اور ایک کسی نے 1 لا کر دیا، کسی نے 2 لا کر دیے، اور ایک بندہ جو یعنی یہاں سے 20-25 کلومیٹر دور رہتا ہے، اس نے ہمیں وہاں سے لا کر یعنی ہاسپٹل میں لا کر دیا. ہم نے کہا کہ ہم آ کر لیتے ہیں، کہا کہ نہیں، میں خود لا کر دوں گا. یعنی ایسے انجان لوگوں کو، جن کو ہم جانتے بھی نہیں، نہ ہم ان کے نام کو پہچانتے ہیں، نہ ان کی شکل کو پہچانتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کھڑے کر دیتا ہے مدد کے لیے، اور وہ مدد کر دیتے ہیں. میں آپ کو ایک تجربے کی بات بتا دوں جو مجھے ایکسپیرینس ہو رہا ہے. جو ہم سوچتے ہیں نا کہ بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات بنا کے رکھو، مشکل وقت میں یہ کام آئیں گے، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے. سب سے پہلے جان چرانے والے یہی بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں. ایسے وقت میں تو وہ لوگ فون بھی نہیں اٹھاتے، اور اگر اٹھا بھی لیا تو صرف باتیں کریں گے، آشواسن دیں گے، امیدیں دلائیں گے، لیکن کریں گے کچھ بھی نہیں. ہاں، سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن آج کل اکثروں کا یہی حال ہے. ایسے وقت میں اللہ ہی مدد کرتا ہے، اور ایسے لوگوں سے کام کرواتا ہے کہ یقین نہیں ہوتا کہ یہ لوگ کام کریں گے. میں نے بہت سارے ہاسپٹل میں جانا ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں پیشنٹ سے ملنا ہو رہا ہے، ان کے رشتہ داروں سے ملنا ہو رہا ہے. سب سے برا حال غریبوں کا ہے. غریب لوگوں کا حال میں دیکھ رہا ہوں کہ جن کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ پہچان ہے، نہ سورس ہے، بالکل بے یار و مددگار ہائے ہائے کر رہے ہیں. نہ دوائی کے پیسے ہیں ان کے پاس، نہ کوئی انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر رہا ہے. اللہ اکبر، بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے. اور کچھ لوگ ایسے وقت میں بھی فارمیلٹی کرنا نہیں بھولتے، دکھاوا کرنا نہیں بھولتے. کتنے لوگ ملتے ہیں، مجھے بھی ملے، کچھ ضرورت ہو تو بتانا. کیوں بتانا؟ آپ کو دکھ نہیں رہا ہے؟ جب شادیوں میں، ولیموں میں جاتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں جاتے، لفافے لے کر جاتے ہیں، اور زبردستی دولہا دلہن یا ان کے ماں باپ ان کے سرپرست کے ہاتھوں میں تھماتے ہیں. وہ نہیں کرتے ہیں، پھر بھی زبردستی ان کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں. اس وقت انہیں کیوں نہیں پوچھتے کیونکہ کوئی ضرورت ہو تو بتانا؟ جہاں ہاسپٹل میں ضرورت ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس کو ضرورت ہوگی، پھر بھی صرف فارمیلٹی کے لیے پوچھا جاتا ہے کوئی ضرورت ہو تو بتانا. ارے ضرورت ہے، کیوں ضرورت نہیں ہے؟ وہاں شادی ولیموں میں آپ نہیں پوچھتے کوئی ضرورت ہو تو بتانا، آپ تو وہاں زبردستی لفافہ تھما کے آتے ہیں، کیونکہ شوبازی کرنا ہے، دکھاوا کرنا ہے، بتانا ہے کہ ہم کتنے مالدار ہیں. تو پھر آپ کی مالداری اور آپ کی دولت مندی دواخانوں میں کہاں چلے جاتی ہے؟ وہاں کیوں خالی ہاتھ جاتے ہیں، اور شادیوں میں لفافے بھر کے لے کے جاتے ہیں، اور دواخانوں میں خالی ہاتھ جاتے ہیں؟ اور یعنی انہیں ایسا لگتا ہے کہ سامنے والا مانگے، گڑ گڑائے، بھیک مانگے، پھر وہ اپنی شان کے مطابق آپ کو دیں گے، آپ کو عطا کریں گے. جب کوئی کسی کی ماں، کسی کا باپ، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی جب ایڈمٹ ہوتی ہے تو وہ مینٹلی کتنا پریشان ہوتا ہے، اس کا اندازہ تو وہ خود لگا سکتا ہے، اور کوئی بھی لگا سکتا ہے. کوئی بھی زندہ ضمیر اور زندہ دل انسان اس کا اندازہ لگا سکتا ہے. پھر اگر وہ غریب ہو، اس کے پاس پیسے نہ ہو، تو اس کی مینٹلٹی، جو مینٹل لیول ہے، یعنی دماغی حالت ہے، وہ تو پتہ نہیں، اس کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا. اللہ رحم کرے. ہاسپٹل کے خرچے آج آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. 10,000 20,000 50,000 تو ایسے خرچ ہو جاتے ہیں جیسے 10-20 روپے خرچ ہو رہے ہیں. اللہ کے لیے میرے بھائیوں، ہاسپٹل میں خالی ہاتھ مت جاؤ. صرف ناریل پانی لے جانے سے اور آدھا کلو سیب لے جانے سے ذمہ داری ادا نہیں ہوگی. کچھ نہ کچھ لے کر ضرور جاؤ.
اللہ کی مخلوق بہت پریشان ہے، آزمائش اور امتحان کا وقت ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو صاف کر دوں، یہ باتیں میں میرے لیے نہیں کہہ رہا ہوں یا میں میرے لیے مدد مانگ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ میں جو لوگوں سے ملا ہوں، مجھے جو تجربہ ہوا ہے، جو ایکسپیرینس مجھے ہو رہا ہے، جو ہاسپٹل میں دوسرے مریضوں کو اور پیشنٹس کو دیکھ رہا ہوں، ان کے رشتہ داروں کی حالت کو دیکھ رہا ہوں، ان کو روتا ہوا، ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہے، ان کے لیے کہہ رہا ہوں، میرے لیے نہیں۔ اللہ کا کرم ہے، جب تک جان میں جان ہے انشاءاللہ بڑی خودداری اور غیرت مندی کے ساتھ ہم ہماری ماں کا علاج کرائیں گے، اور اللہ انہیں ضرور شفا دے گا، کیونکہ آپ لوگ دعائیں جو کر رہے ہیں، آپ لوگوں کا پیار اور اللہ کی مدد شامل حال ہے، تو انشاءاللہ ہماری امی شفا یاب ہو کر گھر واپس آئیں گی۔ اور اس کے لیے میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو اطلاع دوں گا، خوشخبری دوں گا، ایسی اللہ سے مضبوط امید ہے۔ حالانکہ ہم خود اس وقت اپنی ماں کی طبیعت کو لے کر پریشان ہیں، پھر بھی ہم اپنے صدقے کی نیت سے ہم سے جو بھی بن پڑ رہا ہے، ہم دوسروں کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ہم دوسرے مریضوں کی مدد کر رہے ہیں۔ وہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، حالانکہ یہ اخلاص کا کام ہے اللہ کے لیے، لیکن یہ دوسروں کو ابھارنے کے لیے بول رہا ہوں کہ ہم ایسی حالت میں بھی دوسرے مریضوں کی مدد کر رہے ہیں، کسی کے دوائی کا بل ادا کر رہے ہیں، یا کسی کو کچھ اور ضرورت ہے تو اس کو کسی نہ کسی ذریعے سے پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجبوری میں پھنسے لوگوں کو جو سب سے پہلی ضرورت ہوتی ہے وہ مدد کی ہوتی ہے۔ آپ نصیحتوں کا اور گیان کا ٹوکرا آپ بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور کسی کی مدد کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ یہ دھیان رکھیں کہ جو مال آپ لگا رہے ہیں وہ آپ کا نہیں ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، اور آپ جس کی مدد کر رہے ہیں آپ اس کی نہیں بلکہ اپنی مدد کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات، جو آپ مال دے رہے ہیں، جو مال آپ دے رہے ہیں اس سے کئی گنا بڑھ کر آپ کو ملنے والا ہے۔ میری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ ایسے وقت میں اپنے مال کو نکالیں، اللہ کی راہ میں اللہ کے مخلوق پر خرچ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بیماری آپ کے گھروں تک نہ پہنچے، آپ کے بال بچے اس بیماری سے محفوظ رہے، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی اور آپ کے چہیتے اس بیماری، اس وبا سے دور رہے، تو آپ ابھی سے دوسروں کی مدد کرنا شروع کریں۔ اپنے آس پاس اپنے رشتہ دار کوئی ضرورت مند ہو تو اس پر خرچ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اس کنبے کی مدد کرے، اس کنبے کے لیے نفع بخش ہو۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب تک بندہ دوسروں کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اور کئی حدیثوں کا خلاصہ ہے، اگر کوئی بندہ جس کے پاس مال ہو اور اللہ کی مخلوق پریشان ہے اور وہ اس کی مدد نہ کرے اور وہ آرام سے سویا رہے اور اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، تو وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو ضرور مدد کریں، اور اگر آپ ہمارے ذریعے کسی کی مدد کرنا چاہتے، کیونکہ ہمارے سامنے بھی بہت سارے مریض بلبلا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ان کے رشتہ دار پریشان ہیں، ان کے آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہے، کسی کے پاس انجیکشن نہیں ہے تو کسی کے پاس اس انجیکشن کے پیسے نہیں ہیں، کسی کے پاس دوائی کی چٹھیاں ہیں لیکن دوائی خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کسی کے پاس ہاسپٹل کے بل آ گئے ہیں اور بل نہیں بھرنے کی وجہ سے ان کے پیشنٹس کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ ایسے بہت سارے پیشنٹ ہماری نظر کے سامنے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس اللہ نے مال دیا ہے اور ساتھ ساتھ دل بھی دیا ہے، سخاوت بھی دی ہے، ایمانداری بھی دی ہے، ایمان کی دولت بھی دی ہے، تو آپ اگر ہمارے ذریعے سے ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو یہ بارکوڈ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ اپنی جو بھی امداد ہو سکتی ہے، چاہے صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو یا عطیہ ہو، کچھ بھی ہو، اگر آپ ہمارے ذریعے کسی دوسرے مریض کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس بارکوڈ کو اسکین کر کے آپ اپنی امداد بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا پیسہ صحیح حقداروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہوگی، کیونکہ ہم بھی اللہ کے یہاں
جواب دہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میں پھر سے دوبارہ آپ لوگوں سے ہماری ماں کے لیے، ایسے تو سب مریضوں کے لیے آپ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ وبا کو ختم کرے، اس دنیا سے ختم کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہم سے اپنی ناراضگی کو وہ اٹھا لے اور وہ ہم سے خوش ہو جائے، اور ہم بھی استغفار کرتے رہیں، اور سب کے لیے دعا کریں، خصوصی طور پر ہماری ماں کے لیے دعا کریں، نام لے کر دعا کریں۔ ہماری ماں کا نام شمیم ہے، شمیم خان، آپ اس کے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری ماں کو شفا عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور وہ بالکل شفا یاب ہو کر گھر پر لوٹ آئے، اور ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر رہے، اور ان کی دعائیں زندگی بھر ہمیں ملتی رہے۔ اور ایسے ہی جتنے بھی مریض، جتنے بھی پیشنٹ ہیں، سب کے لیے آپ دعائیں کریں۔ جو دوسروں کے لیے دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔